बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर या फ़त्ताह या करीम वबिका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हम मौलम इंशा अव्वल के पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, यानी निस्फ़े आखिर पढ़ रहे हैं। निस्फ़े सानी जिसको कहा जाता है, निस्फ़े आखिर जिसको कहा जाता है अरबी सुवम के लिए। अरबी सुवम जमात अरबी सुवम की पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं। इसमें मौलम इंशा का पहला हिस्सा निस्फ़े आखिर। निस्फ़े आखिर यानी हम पढ़ रहे हैं इसमें अद-दर्स-उस-सानी अशर, 12वां सबक। मौलम इंशा के अव्वल हिस्से का 12वां सबक पढ़ रहे हैं। मेरा गुमान है कि आपने 11 तक इससे पहले अरबी अव्वल में पढ़ चुके होंगे, 11 असबाक उसके पढ़ चुके होंगे। अब हम 12वां सबक शुरू कर रहे हैं। अद-दर्स-उस-सानी अशर, 12वां सबक। अद-दर्स-उस-सानी अशर, तो ये क्या दर्स-उस-सानी अशर का है? फ़ेल माजी में है, फ़ेल अम्र है। इससे पहले आपने माजी मुज़ारे पढ़ चुके होंगे कि माजी किसको कहते हैं, माजी किस तरह बनाया जाता है, उसके क्या माना होते हैं। फिर उसके बाद मुज़ारे पढ़े होंगे आपने कि मुज़ारे किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह बनाया जाता है, क्या उसमें तब्दीली, माजी में क्या तब्दीली की जाती है और किन हरूफ का इजाफा किया जाता है, तो वो मुज़ारे बनती है। माजी में ज़माने गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाता है, मुज़ारे में हाल और मुस्तक़बिल का ज़माना पाया जाता है। लेकिन आज हम एक नया सबक पढ़ेंगे जो कि दर्स-उस-सानी अशर में, यानी 12वें सबक में हमें बताया जा रहा है ये फ़ेल अम्र। क्या ये फ़ेल अम्र? तो फ़ेल अम्र की तारीफ़ भी आपने सबक नंबर 8 में पढ़ चुके हैं कि फ़ेल अम्र किसको कहते हैं। यहाँ सिर्फ उसके बनाने का कायदा बताया जाएंगे, फ़ेल अम्र किस तरह बनाया जाता है, उसकी तारीफ़ फ़ेल अम्र किस कहते हैं, सबक नंबर 8 में गुजर चुकी है। फिर मैं एक मरतबा दोहराता हूँ, फ़ेल अम्र उस फ़ेल का नाम है, फ़ेल अम्र उस फ़ेल का नाम है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए। अम्र यानी हुक्म देना, तो फ़ेल अम्र किस कहेंगे? जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, उसको फ़ेल अम्र कहते हैं। ये उसकी तारीफ़ है जो कि सबक नंबर 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब सबक नंबर 11 में उसके बनाने का कायदा बताया जा रहा है कि फ़ेल अम्र किस तरह बनाया जाता है। तो सबसे पहले कह रहे हैं फ़ेल अम्र हाजिर मारूफ। फ़ेल अम्र हाजिर मारूफ। फ़ेल अम्र हाजिर गायब को नहीं, फ़ेल अम्र में एक गायब भी होता है, लेकिन यहाँ गायब का जिक्र नहीं है। फ़ेल अम्र हाजिर यानी जो सामने वालों को जो आप हुक्म देंगे, सामने मुखातिब को जो आप हुक्म देंगे, और वो भी मारूफ यानी किसी काम के करने का हुक्म देंगे। किसी चीज़ से, किसी काम से मना नहीं करेंगे आप, फिर वो नहीं में चले जाता है। फ़ेल अम्र नहीं, वो नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम सिर्फ फ़ेल अम्र मारूफ पढ़ रहे हैं। मारूफ यानी सामने वाले को किसी काम के करने का हम हुक्म देंगे कि बैठ जा, चला जा, उठ जा, पढ़, लिख, खा। ये क्या हुआ? फ़ेल अम्र मारूफ कहलाता है। फ़ेल अम्र मारूफ कहलाता है और ये हाजिर होता है। फ़ेल अम्र हाजिर कहलाता है, यानी हाजिर जो सामने है तुम्हारे, उनको हुक्म दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि इस तरह करो, इस तरह खाओ, इस तरह पियो। इसको फ़ेल अम्र हाजिर मारूफ कहते हैं। फ़ेल अम्र हाजिर मारूफ कहते हैं कि सामने वाले को, जो आपके सामने खड़ा है, आप जिससे मुखातब है, उसको किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए। इससे पहले सबक नंबर 8 में आपने पढ़े कि, और उसकी तारीफ़ भी पढ़े, उसकी मिसाल भी पढ़े। जैसे कोई कहे इक़रा, तू पढ़, तो आप सामने वाले लोग कहेंगे और उसको उसमें किसी चीज़ के करने का हुक्म दिया जा रहा है। मना नहीं, किसी चीज़ से मना नहीं किया जाएगा, किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है कि इक़रा पढ़। जैसे इफ़अल कर, किसी काम करने का, इज़हब चला जा, तो इसको इसमें किसी काम के, तो वही हुक्म दिया जा रहा है कि फ़ेल अम्र हाजिर मारूफ उसी को कहते हैं। फ़ेल अम्र यानी किसी को हुक्म देना, किसी काम के करने का। हाजिर यानी जो कि आपके सामने मौजूद है। मारूफ यानी किसी काम के मुस्बत मुस्बत का हुक्म दिया जाए, किसी काम के करने का हुक्म किया जाए। जैसे पढ़, लिख, बैठ जा, तो ये क्या मारूफ है सब। और इसकी ज़िद क्या आती है? नहीं यानी किसी चीज़ से मना करना, मत बैठ, मत जा,
مت پڑھ، تو اس کو فعل نہیں کہتے، تو نہیں معروف ہے یہ۔ تو چلیے آگے، فعل امر حاضر معروف کا مطلب آیا آسان میں۔ اب اس کے بعد مضارع حاضر معروف سے بنایا جاتا ہے۔ فعل امر حاضر معروف فعل مضارع حاضر معروف سے بنایا جاتا ہے، اور اس طرح کس طرح بنایا جاتا ہے، یہ جب نیچے اس کی تمام بنانے کے شرائط لکھے جا رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس میں تبدیل کی جائے تو وہ فعل امر حاضر معروف بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے علامت مضارع حذف کر دی جائے۔ سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ علامت مضارع کو یفعل ہے یا یذهب ہے، تو یفعل سے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے فعل مضارع کی جو علامت ہے یا، اس کو حذف کر دیا، نکال دیا جائے۔ نمبر 2، سب سے پہلے علامت مضارع حذف کرنے کے بعد، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد پہلا حرف اگر ساکن ہے، پہلا حرف اگر ساکن ہے، اگر ساکن ہے رہ جائے تو شروع میں حمزہ وصل بڑھا دو۔ شروع میں کیا کر دو؟ حمزہ وصل بڑھا دو۔ بعد پہلا حرف اگر ساکن ہے تو شروع میں حمزہ وصل بڑھا دو۔ جیسے وہ مثال دے رہے وہ خود، جیسے تکتبو یا یکتبو سے اکتب۔ اب علامت مضارع کیا ہے؟ یہ تکتبو ہے۔ اب تکتبو کیا ہے؟ فعل مضارع حاضر کا صیغہ ہے، تو لکھتا ہے یا لکھیں گا، تکتبو تو لکھتا ہے یا لکھیں گا۔ تو سب سے پہلے جو تا ہے، تا جو علامت مضارع ہے تو اس کو ہم ہٹا دیں گے۔ اور جب تا ہٹ گئی، علامت مضارع ہٹ گئی، تو کیا کاف پہ کیا ہے؟ جزم ہے، تو کاف کیا ہوا؟ مجزوم ہوا۔ تو کیا کریں گے ہم؟ جب مجزوم حرف رہیں گا علامت مضارع ہٹنے کے بعد، تو ہم حمزہ وصل کو شروع میں لا لیں گے، حمزہ وصل کو شروع میں لگا دیں گے۔ حمزہ وصل یعنی متحرک، حمزہ متحرک، تو اس کو لگا دیں گے۔ تب وہ کیا ہو گیا؟ اکتب ہو گیا۔ تکتب سے اکتب ہو گیا۔ مضارع کے عین کلمے کو اگر ضمہ ہے، مضارع کے تو مضارع کے عین کلمے کو اگر ضمہ ہو تو حمزہ وصل کو بھی ضمہ دو۔ اب ہم نے علامت مضارع ہٹا دیا، اس کے بعد کاف رہا، کاف کیا ہے؟ مجزوم ہے، اس کے بعد ساکن ہے، تب اس کے بعد والے حرف کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ تا ہے، تو تا کیا ہے؟ مجزوم ہے، تا کیا ہے؟ مضموم ہے، اس پہ پیش ہے، تا پہ کیا ہے؟ پیش ہے۔ تو تا کو پیش ہے تو اس کی مناسب وہی حرکت جو ہے ہم حمزہ وصل کو دیں گے۔ عین کلمہ کون سا ہے اس میں؟ تا ہٹ گئی، کاف تا با، 3 حرف رہ گئے، تو ہم عین کلمے کو دیکھیں گے۔ عین کلمہ کون سا ہے؟ تا۔ تو عین کلمے کے اوپر دیکھیں گے کون سی حرکت ہے۔ عین کلمے پہ اگر ضمہ ہے تو ہم اس حمزہ وصل جو ہم بڑھائیں گے اس کو بھی ہم ضمہ دیں گے۔ تو یہ تکتبو تھا، حرف علامت مضارع ہم نے ہٹا دی، حرف تا، وہ اس کے بعد دیکھیں ہم نے کاف مجزوم ہے، یعنی اس پہ ساکن ہے، تو اس سے پہلے والے نے عین کلمے کو ہم نے دیکھیں گے پھر کہ عین کلمے پہ کیا ہے۔ اگر عین کلمے پہ ضمہ ہے تو حمزہ وصل جو ہم نے بڑھائے اس کو بھی ہم ضمہ دیں گے، اس کو بھی ہم کیا کریں گے؟ ضمہ دیں گے۔ تو کیا ہو گیا؟ تکتب سے اکتب ہو گیا۔ تو وہی بتا رہے، مضارع کے عین کلمے کو اگر ضمہ ہو تو حمزہ وصل کو بھی ضمہ دے دو، اور اگر مضارع کے عین کلمے کو فتح یا کسرہ ہو، اگر عین کلمے کے مضارع کے عین کلمے پہ کیا ہے؟ فتح ہے یا کسرہ ہے، تو دونوں صورتوں میں حمزہ وصل مکسور لاؤ، دونوں صورتوں میں حمزہ وصل کیا کرو؟ مکسور لاؤ، یعنی کسرہ لاؤ، زیر والا لاؤ۔ جیسے تکتبو سے مکتوب ہو گیا، اب اسی طرح تفتحو میں ہم نے علامت مضارع ہٹا دیے تا، تو فا ہے، فا کیا ہے؟ ساکن ہے، ہم عین کلمے پہ گئے اور آگے تو عین کلمہ کیا ہے؟ پھر تا آیا، تو تا پہ ہم دیکھیں کون سی حرکت ہے، تو تا کے اوپر فتح ہے۔ تو لہٰذا ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ حمزہ وصل جو ہم پڑھا رہے ہیں امر میں، اس کو بھی ہم فتح دیں گے، یہ فتح، یہ اس کو ہم کسرہ دیں گے۔ مضارع سے امر کس طرح بنایا جاتا ہے؟ تو ہم نے یہ پڑھا کہ مضارع کے عین کلمے کو اگر ضمہ ہو تو حمزہ وصل کو بھی ضمہ دے، اور اگر مضارع کے عین کلمے کو فتح یا کسرہ ہو تو دونوں صورتوں میں حمزہ وصل مکسور لاؤ، حمزہ وصل مکسور آئے۔ یعنی ہم جب علامت مضارع حذف کر دیں گے اور وہاں پہ حمزہ وصل لائیں گے، تو حمزہ وصل
لانے کے بعد ہم عین کلمے کو دیکھیں گے کہ عین کلمے پہ اگر پیش ہے تو حمزہ وصل کو ہم پیش دیں گے، اور اگر عین کلمے کو اگر فتح ہے یا کسرہ ہے، فتح یا کسرہ ہے، تو پھر ہم حمزہ وصل کو کسرہ دیں گے۔ جیسے انہوں نے مثال دی، جیسے تکتبو سے اکتب ہو گیا، اور تفتحو سے اور تضربو سے افتح اور اضرب، افتح اور اضرب، اس طرح امر بنے گا۔ اب اس کا معنی کیا ہوا؟ افتح تو کھول، اضرب تو مار، اکتب تو لکھ۔ ابھی کسی سامنے والے کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ تو یہ کام کر، لکھ، کھول یا مار۔ تو یہ ہوا فعل مضارع سے امر بنانے کا طریقہ۔ تو فعل امر جو ہے فعل مضارع سے بنتا ہے، فعل مضارع حاضر سے بنتا ہے، فعل مضارع حاضر سے بنتا ہے، جیسے تفتحو، تفعلو، تضربو، یہ کیا ہے؟ فعل مضارع حاضر ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کام کیا جاتا ہے کہ اس کی علامت مضارع کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر حمزہ لایا جاتا ہے، جس کو حمزہ وصل کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو ہو گیا سب سے پہلا کام، علامت مضارع کو حذف کرنا۔ نمبر 2، اس کے بعد حمزہ لے کر آنا۔ اس کے بعد نمبر 3، اس کے ہم عین کلمے کو دیکھیں گے۔ مضارع کے علامت حذف ہونے کے بعد ہم دیکھیں عین کلمے پہ کیا ہے۔ اگر عین کلمہ مضموم ہے، یعنی اس کے اوپر پیش ہے، تو ہم حمزہ وصل کو پیش دیں گے، اور اگر ہم عین کلمے پہ زبر یا زیر ہے تو ہم حمزہ وصل کو زیر دیں گے، حمزہ وصل کو زیر دیں گے۔ اس طرح یہ فعل مضارع سے کیا ہو گیا؟ امر حاضر تقریباً بن گیا۔ اب ایک اور چیز رہ گئی، نمبر 4، حرف آخر کو۔ نمبر 4، حرف آخر کو ساکن کر دو۔ اس کے بعد حرف آخر پہ کیا کر دو؟ اس کو ساکن کر دو۔ اور اگر کوئی حرف علت ہو، آپ کو حرف علت 3 ہوتے ہیں، وائے، تو اگر حرف علت ہو تو بالکل ہی حذف کر دو، اس حرف علت کو بالکل ہی حذف کر دو۔ تو ہمیں ایک کام اور کرنا ہے کہ آخر حرف کو ہمیں ساکن کرنا ہے، آخر حرف کو سکون دینا ہے، جزم دینا ہے، اور اگر حرف علت آخر میں آ رہا ہے تو اس حرف علت کو بھی بالکل ختم کر دو، حذف کر دو۔ جیسے تدعو، کیا بنا تھا؟ تدعو سے ادعو، تدعو سے ادعو۔ دیکھو یہاں پہ واو حرف علت آ رہا تھا آخر میں، حرف علت ہونے کی وجہ سے حرف علت کو ختم کر دی، حذف کر دیے، تب کیا ہو گیا؟ وہ ادعو ہو گیا۔ دیکھو تدعو میں واو ہے، وہاں پہ واو حرف علت ہے۔ اچھا، اسی طرح تخشا، تخشا سے اخشا، امر کیا ہو جائیں؟ اخشا، تو ڈر۔ تخشا میں دیکھو حرف علت یا ہے، ترمی، یہاں پہ حرف علت ہے، تو اس کو کیا کرے آپ نے؟ ارمی کر دیے، حرف علت جو آخر یا جو ہے وہ حذف کر دی، گرا دیے۔ آئے سمجھ میں؟ تو یہ 4 قاعدے ہمیں بتائے گئے ہیں امر بنانے کے۔ فعل مضارع حاضر سے فعل امر معروف، امر حاضر معروف بنانے کے یہ 4 قاعدے ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اب نمبر 5 کیا بتایا؟ دونوں تثنیہ اور جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر سے نون اعرابی گرا دو۔ دونوں تثنیہ کی 2 سے آئیں گے نا بھائی، ہم نے مضارع حاضر سے بنائے نا، جیسے تفعلو، تفعلانی، اور اسی طرح جو مؤنث کا جو صیغہ ہے، تو یہ دونوں صیغے میں جو نون آ رہی ہے، تثنیہ کی نون جو ہے وہ گر جائیں گی، اس کو کر دو، گرا دو۔ دونوں تثنیہ اور جمع مذکر اور واحد مؤنث، جمع مذکر تفعلون اور واحد مؤنث یفعلن سے نون اعرابی گرا دو، یفعلن نون اعرابی گرا دو۔ امر غائب اور امر متکلم کے بھی صیغے آتے ہیں، امر غائب اور امر متکلم کے بھی صیغے آتے ہیں، ان کے بنانے کا قاعدہ امر حاضر کے قاعدے سے کچھ مختلف ہے، اور وہ یہ ہے۔ اب یہ تو ہو گیا امر حاضر، کیا ہو گیا؟ یہ امر حاضر۔ لیکن امر غائب جو ہے اور امر متکلم،
اس کے بھی صیغے آتے ہیں، لیکن اس کے بنانے کا قاعدہ کچھ مختلف ہے، اور وہ اس طرح ہے۔ تو بہرحال تو امر مضارع کے یہ صیغے جو امر حاضر معروف کے ہیں، امر حاضر معروف کے ہیں، جو کہ آپ کو 5 اس میں گرامر اور قاعدے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ امر حاضر جو ہے، امر حاضر معروف جو ہے، یہ فعل مضارع سے بنایا جائے گا، فعل مضارع مخاطب سے بنایا جائے گا۔ ہاں، فعل مضارع مخاطب یعنی حاضر سے بنائے جائیں گے۔ تو اس کا کیا طریقہ بتایا؟ سب سے پہلے جو ہے علامت مضارع کو ہٹا دیا جائے گا، اور اس کی جگہ پہ ایک حمزہ رکھا جائے گا، ایک حمزہ بڑھا دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا، یہ 2 کام ہو گئے۔ پہلا کام علامت مضارع آپ نے ہٹا دی، نمبر 2 حمزہ وصل بڑھا دیا۔ اب تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ عین کلمے کو دیکھنا ہے کہ عین کلمے پہ کیا ہے۔ اگر عین کلمے پر جو ہے ضمہ ہے تو حمزہ کو بھی، حمزہ وصل جو بڑھا ہے ہم نے اس کو بھی ضمہ دینا ہے، اور اگر عین کلمے پر فتحہ یا کسرہ ہے تو حمزہ کو کسرہ دیں گے۔ ہو گئے یہ 3۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ آخر حرف کو، مضارع کے جو آخر حرف ہے اس کو ہم مجزوم کر دیں گے، اس کو ساکن کر دیں گے۔ اور آخری چیز، 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر کوئی علامت معطل، اگر کوئی علامت علت، کوئی حرف علت آئے، اگر کوئی حرف علت آئے تو وہ اس کو حرف علت کیا ہوں گے؟ ہم گرا دیں گے۔ ہاں، مثالیں جو ہے یہ سب دی گئی ہے۔ تدعو سے ادعو، تخشا سے اخشا، ترمی سے ارمی، یہ سب حروف علت کی مثالیں ہیں کہ حروف علت تھے آخر میں، واو حرف علت تھی یا تھی، تو یہ جب ہم نے بنائے تو یہ ان سے گر گئے۔ اب اس کے بعد ہم امر غائب اور امر متکلم کے صیغے بنائیں گے۔ ہاں، ان کا جو تھوڑا سا قاعدہ مختلف ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔